अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वमा अनफ़क़्तुम, और जो भी तुम खर्च करो, मिन नफ़क़तिन, कोई भी खर्च करने की चीज़, औ नज़रतुम मिन नज़रिन, या तुम नजर मानो कोई भी नजर, फ़इन्नल्लाह यअलमु, तो बेशक अल्लाह उसको जानता है। ये कितनी डरने वाली बात है। कुछ भी स्पेंड करोगे, कुछ भी खर्च करोगे, अल्लाह को फौरन पता चल जाएगा। आजकल आप देखिए कि अगर आप अपने कार्ड को यूज करके कोई स्पेंडिंग करते हैं तो क्या होता है, बैंक वालों को फौरन पता चल जाता है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता रहता है ना, एक एक पेंस का रिकॉर्ड मेंटेन होता है और सब आपके सामने पर हिसाब आ जाता है। तो आप कहते हैं इतना खर्च कर चुकी हूँ। तो ये सिर्फ दुनिया में नहीं, अल्लाह के यहाँ भी पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, किसने कहाँ कितना खर्च किया। और जैसे हमने एक पाई खर्च करने की बात की थी ना, एक पेंस, तो एक पेंस 700 बन जाएगा। तो अगर तुमने एक पेंस भी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया तो वो सब अल्लाह के इल्म में आ जाएगा। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन, कोई भी खर्च करने की चीज़, थोड़ी हो या ज़्यादा, जब तुम खर्च करो, औ नज़रतुम मिन नज़रिन, या कोई नज़र जो तुम मानो, फ़इन्नल्लाह यअलमु, अल्लाह उसको जानता है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों के लिए कोई भी मददगार नहीं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे तमाम आमाल अल्लाह के इल्म में हैं, हर चीज़ को अल्लाह खूब जानता है। सूरत अत-तौबा 121 में फरमाया, वला युनफ़िक़ून नफ़क़तन सग़ीरतन वला कबीरतन, और नहीं वो खर्च करते कोई नफ़क़ा, छोटा हो या बड़ा, वला यक़तऊन वादियन, और न वो कोई वादी कता करते हैं, यानी जंग में जाते हुए किसी रास्ते से जो गुजरते हैं, इल्ला कुतिब लहुम, मगर ये कि उनके लिए लिख दिया जाता है, लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा कानू यामलून, ताकि जज़ा दे उनको अल्लाह बेहतरीन उसकी जो वो अमल करते रहे। यानी इंसान छोटी सी भी नेकी करता है तो वो नामे अमाल में फौरन रिकॉर्ड हो जाती, महफूज हो जाती है। और अगर बड़ी कोई चीज़ होती तो वो भी लिख ली जाती है, कहीं से गुजरता है इंसान वो भी लिख लिया जाता है, और आखिर में इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके जमा करके इंसान को दिखा दिया जाएगा और उसके मुताबिक उसको जज़ा मिल जाएगी। हमारे लिए सबक इसमें यह है कि इंसान नेकी के किसी भी मौके को हाथ से न जाने दे, चाहे छोटा मौका हो या बड़ा। फिर फरमाया, इन तुब्दु सदक़ात फ़निअम्मा हिया, अगर तुम सदक़ात को जाहिर करके दो तो वो भी बहुत अच्छा है। व इन तुख़फ़ूहा, और अगर तुम उसको छुपा के दो, व तुअतूहल फ़ुक़रा, और फ़ुक़रा को दो, फ़हुव ख़ैरुल लकुम, तो वो भी तुम्हारे लिए अच्छा है। तो अब यहाँ पर फिर सदक़ात की बात हुई है कि कोई सदका जब तुम दो तो दोनों तरह दे सकते हो, जाहिर करके भी और छुपा के भी। हाँ, अगर फ़ुक़रा को देना है तो फिर बेहतर क्या होता है कि छुपा कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ तुख़फ़ूहा व तुअतूहल फ़ुक़रा साथ साथ आ रहा है। व युकफ़्फ़िरु अन्कुम मिन सय्यातिकुम, और वो तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर देगा। यानी फ़ायदा क्या होगा सदका देने का, बुराइयां दूर हो जाएंगी। कैसे? हदीस में आता है, अस्सदक़तु तुत्फ़िउल ख़तीअह, सदका खताओं की आग बुझा देता है, कमा युत्फ़िउल मा अन्नार, जैसे आग को पानी बुझाता है, ऐसे ही सदका गुनाहों की आग बुझा देता है। और खुफिया खैरात जो है वो अल्लाह के गज़ब को बुझाती है, तबरानी की रिवायत है। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह साथ उसके जो भी तुम अमल करते हो पूरी तरह खबर रखने वाला है। अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले अलीम की बात हुई बार बार, यहाँ खबीर की बात है। एक चीज़ आपने नोट की कि वासिअ और अलीम की सिफात बहुत यहाँ, और फिर यहाँ उससे मिलती जुलती सिफत खबीर आई है। खबीर और अलीम में थोड़ा सा फ़र्क है। खबीर जो है वो बातनी चीज़ों के इल्म के लिए आता है, तजर्बेकार के लिए भी आता है। अलीम जो है उसका ताल्लुक आमतौर पर ज़ाहरी इल्म से होता है, लेकिन खबीर जो है उसका ताल्लुक बातनी चीज़ों के इल्म से भी होता है, छुपी हुई अंदर की चीज़ें।
تو پھر اصل میں بات یہی ہے کہ اللہ کو سب پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کوئی عمل کس نیت اور کس جذبے کے ساتھ کر رہا ہے. اگر کوئی دکھا کے دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے، چھپا کے دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے. یعنی اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دونوں طرح صدقہ دینے کی اجازت ہے. کس طرح؟ دکھا کے بھی اور چھپا کے بھی. اب پیچھے چونکہ ریاکاری کی بات ہوئی تھی اور من اور رضا کی بات ہوئی تھی، تو پھر انسان کو یہ ڈر آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دوں اور دکھاوا ہو جائے اور ضائع نہ ہو جائے، تو پھر انسان چاہتا ہے ہمیشہ میں چھپا کر ہی دوں. لیکن یہاں کہا کہ نہیں، ضروری نہیں کہ ہمیشہ چھپا کے. تو بعض اوقات انسان چھپا نہیں سکتا، یا جس کو دے رہا ہے اس سے کیسے چھپائے، تو ظاہر بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی ظاہر ہو جائے گا اگر آپ نہ بھی کرنا چاہیں. اصل بات یہ کہ نیت ہماری درست ہونی چاہیے. طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات آپ جب سب کے سامنے کوئی نیکی کا کام کر رہے تھے تو آپ کو دیکھ کے اوروں کو بھی خیال آ جاتا ہے، اور پھر ان کو بھی شوق آتا ہے، اور پھر آپ کو دیکھ کے بہت سے لوگ کریں گے، ان کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. لیکن جب آپ چھپا کے دیتے ہیں تو کوئی ریاکاری نہیں، کوئی من اور رضا نہیں، وہ ساری قباحتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا اجر ہے. تو ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے یہ کہ تمہاری اپنی سوچ کیا تھی، نیت کیا تھی، طریقہ کیا تھا. تو اصل چیز ہے کہ کیفیت. 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. ایک وہ جو اللہ کی خاطر کچھ لوگوں سے مانگنے آیا لیکن کسی نے کچھ نہ دیا. صرف ایک آدمی لوگوں کی نظر سے بچ کر ہٹ گیا اور جا کر سائل کو اتنا چھپا کر دیا کہ اللہ اور لینے والے کے علاوہ کسی کو معلوم نہ ہوا. تو ایسا شخص کون ہے جس سے اللہ بہت محبت کرتا ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں کو اگر کمپیئر کیا جائے تو چھپا کے دینا دکھا کے دینے سے بہرحال افضل ہے، کیونکہ اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ حاجت مند کا پردہ بھی رہ جاتا ہے، اور اللہ کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے. اگر لوگ نہیں بھی دیکھتے تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن یہ ساری باتیں سمجھا کے کیا فرمایا؟ لیسا علیک ہداہم، آپ کے ذمہ نہیں ان کی ہدایت. آپ کا کام کیا ہے؟ صرف ان کو بتا دیں. کیونکہ دین کی باتیں کسی کو بتائی جا سکتی ہیں نا، سمجھائی جا سکتی ہیں، ہاتھ پکڑ کے کروائی تو نہیں جا سکتی. مطلب جتنے بھی احکامات آپ نے پڑھے اور آپ میں سے کتنے سارے لوگ اس کو سن رہے ہیں، ہر ایک عمل کرے گا اپنے طریقے پر. کسی کا عمل قبول ہو جائے گا اور کسی کا جو ہے وہ اس لیول کا نہیں ہوگا. کس چیز کا فرق ہے؟ اپنی اپنی سمجھ کا، اپنی اپنی نیت کا، اولو الالباب ہونے یا نہ ہونے کا، عقل استعمال کرنے یا نہ کرنے کا. تو فرمایا کہ لیسا علیک ہداہم، آپ نے بتانا تھا بتا دیا، اب آپ سے نہیں پوچھو گی. کیونکہ بعض اوقات انسان دوسرے کو سکھاتا ہے، بتاتا ہے، لیکن کوئی عمل ہی نہیں بدلتا کسی کا. تو ایسے میں بعض اوقات کس کو بلیم کیا جاتا ہے؟ بتانے والے کو، یا اس کو روکا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں تمہارے کرنے کا، کیونکہ کوئی بھی اس سے بدلے گا نہیں، لوگوں نے اپنی مرضی کرنی، مت بتاؤ. لیکن بات یہ ہے کہ بتانے والے کا فرض ہے کہ بتاتا رہے، اور باقی ذمہ داری کرنے والوں پہ ہے. اگر انہوں نے نہیں کیا تو بتانے والے کی پکڑ نہ ہوگی. بتانے والے کی ذمہ داری بتانا تو ہے، لیکن یہ نہیں کہ زبردستی کسی سے کام کروا لیا جائے، اس کی پوچھ پھر دوسرے سے ہی ہوگی. فرمایا کہ آپ کے اوپر نہیں ہے ان کی ہدایت، یعنی آپ انہیں توفیق نہیں دے سکتے، توفیق تو اللہ ہی دیتا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے وہ تمہارے اپنے نفسوں کے لیے. یہاں پھر بات ہوئی کہ جو تم خرچ کرو، خرچ کرنے والی چیز کی بات ہو رہی ہے نا آج بار بار. جو بھی تم خرچ کرو گے اس کا فائدہ تم ہی کو ملے گا، وہ تم کسی کو نہیں دے رہے، وہ اپنے اوپر ہی خرچ کر رہے ہو گویا کہ. ذرا سوچیں، کسی کو آپ نے کچھ دیا، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ نے اس کو فائدہ پہنچایا؟ نہیں، دراصل خود کو فائدہ پہنچایا، اور بہت بڑا فائدہ پہنچایا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ، اور نہ تم خرچ کرو إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. صرف دی اونلی پرپز یہی ہونا چاہیے. کس چیز کا؟ مال خرچ کرنے کا، کہ بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. اور یہاں جو اللہ کے چہرے کی بات ہوئی، قیامت کے دن لوگ اللہ کے چہرے کو دیکھیں گے. آج کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا وہ کیسا ہے. حدیث میں آتا ہے انکم سترون ربکم، یقیناً تم اپنے رب کو دیکھو گے، کما ترون القمر لیلۃ البدر، جس طرح تم لیلۃ البدر 14ویں رات کے چاند کو رات میں دیکھتے ہو. اور اس کے دیکھنے میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں یہ چاند نہیں کچھ اور ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہی
ایک دم توجہ ادھر چلی جاتی ہے اور دوسروں کی بھی کروا دیتے ہیں، وہ دیکھیں چاند. اور پھر کیا ہوتا ہے جب چاند نظر آتا ہے تو ہر دوسری چیز سے توجہ ہٹ جاتی ہے. تو بالکل اسی طرح قیامت کے دن جب انسان اللہ کے چہرے کی طرف دیکھے گا، ہر دوسری چیز بھول جائے گی، اس کو ہر چیز سے توجہ ہٹ جائے گی. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ. تو جب بھی خرچ کرے تو نیت کیا کر لیا کرے، یا اللہ اس کے بدلے مجھے تو اپنا دیدار کرانا. کہا نہ تم خرچ کرو مگر اللہ کے چہرے کی خاطر، اللہ کو دیکھنے کے شوق میں. بس یہ شوق ہونا چاہیے. کبھی آپ نے سوچا کہ لوگوں کو مووی دیکھنے کا کیوں شوق ہوتا ہے؟ کتنی بڑی بڑی رقم خرچ کرتے ہیں. یا کوئی میچ دیکھنے کا کیوں شوق ہوتا ہے؟ کیا دیکھنے جاتے ہیں؟ کھیل کے علاوہ کھلاڑیوں کو دیکھتے ہیں، ہے نا؟ تو دیکھنے کی بھی ایک خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ اور دیکھنے سے محرومی ایک بڑی محرومی ہوتی ہے. تو قیامت کے دن اللہ کی رضامندی اور جنت کی ہر نعمت کے بعد جب اللہ کا دیدار کرایا جائے گا تو انسان ہر دوسری چیز کو بھول جائے گا. کوئی چیز اس کو یاد نہ رہے گی، کسی چیز کا اسے شوق نہ رہے گا. دنیا میں کیسی کیسی چیزوں کو لوگوں کو شوق ہوتا ہے، ایسا فرنیچر ہو، ایسا گھر ہو، ایسے بچے ہوں، ایسی فلاں. زندگی انہی چیزوں کی تمنا کرتے گزر جاتی لوگوں کی، اور اگر اس میں سے کچھ نہ ملے تو حسرتیں کرتے رہتے ہیں اور غم مناتے رہتے ہیں. یہ سارے غم جب دور ہو سکتے جب انسان کا شوق بدل جائے، اور وہ شوق کیا ہو جائے؟ اللہ کا دیدار، اللہ کو دیکھنے کی خوشی. تو یہ بات اپنے پلے باندھنے کی، کچھ بھی اللہ کے راہ میں دے تو دل میں نیت کریں، ارادہ کریں، دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں تیرا دیدار کر سکوں. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ. اور نہ تم خرچ کرو گے مگر اللہ کا چہرہ تلاش کرنے کے لیے. جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، میں فلاں کو ڈھونڈ رہا تھا. تو ابتغاء جو ہے نا، کوشش کر کے کسی چیز کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے، چاہنا، سنجیدہ چاہت کہ بس مل کر ہی دم لے. تھوڑا تصور میں لائیں کہ کسی بڑے مجمع میں کوئی بچہ اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا ہو، کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا؟ چاروں طرف اس کی آنکھیں کسی چیز پہ ٹکتی نہیں، وہ کسی اور چیز پہ توجہ کو نہیں کرتا کہ اچھا یہ نظر آ گیا، یہ بھی اچھا میری ماں سے ملتا جلتا ہی ہے، چلو ماں نہیں تو اس کو دیکھ لوں. نہیں، ایسا نہیں کرے گا. ایک ہی سوچ اس کی ہوگی، کسی چیز پہ اس کا دل ہی نہیں لگتا. وہ کہتا بس مجھے ایک ہی چیز چاہیے، اس سے کم پہ راضی نہیں ہوتا. تو ہمیں بھی اس سے کم پر راضی نہیں ہونا. اس سے پیچھے کوئی منزل نہیں ہے کہ ہم اپنا مال خرچ کرتے رہیں ایک خوبصورت ڈیکوریشن پیس کی خاطر. کیا کہا جائے؟ نہیں تم خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اسی مقصد کے لیے خرچ کرو گے. تم اپنا اعلیٰ مال، بہترین مال، قیمتی ترین مال اس کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرو تاکہ کل قیامت کے دن تم اس کو دیکھ سکو. کیونکہ سب سے بڑا بدقسمت اور محروم وہ ہے جو اللہ کے دیدار سے محروم رہ جائے. اس حصے کو مارک کر لیں. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ. کسی کی تعریف حاصل کرنے کے لیے یا کسی شہرت کی خاطر یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے ان چیزوں کے لیے خرچ نہ کیا جائے، بلکہ کس لیے خرچ کیا جائے؟ اللہ کے دیدار کے لیے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ. اس کے لیے ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے نا مسنون دعا میں. دعا میں آتا ہے، درمیان سے پڑھوں گی، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ. ترجمہ ہے، اے اللہ نہ ختم ہونے والی نعمت مانگتا ہوں اور نہ قطع ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتا ہوں، اور تقدیر کے فیصلے کے بعد اس پر راضی ہونے کا سوال کرتا ہوں، اور موت کے بعد اچھے عیش کا طالب ہوں، یعنی اچھی زندگی کا طالب ہوں، اور تیرے چہرہ نور کو دیکھنے کی لذت کا آرزو مند ہوں، اور بغیر کسی ایسی تکلیف کے جو نقصان پہنچائے تیری ملاقات کا شائق ہوں، اور بغیر کسی ایسے فتنے کے جو گمراہ کر دے، جیسے وہ باغ والے کا قصہ. اے اللہ تو ہم کو ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے. تو یہ جو ہے نا اس میں جملہ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ،
تیری ملاقات کا شوق مانگتا ہوں. کیونکہ یہ شوق بھی اللہ دے تو شوق لگے گا نا، ورنہ تو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے مانگنے کی. ہمیں تو بچپن سے جو دعائیں سکھائی گی اس میں کہاں ایسے شوق ہیں. وہاں تو شوق ہے کچھ اور ہی، اور جو شوق ہے دنیا کے انہی کی دعائیں ہیں. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے. آپ دیکھیں کہ جب کوئی پسندیدہ چیز خریدنی ہوتی ہے نا، کوئی پسندیدہ چیز چاہیے ہوتی ہے تو آپ بڑی سے بڑی رقم بھی خرچ کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں پرواہ نہیں مال کی، بس وہ چیز مل جائے، ہے یا نہیں؟ تو پھر جس کو اللہ کے دیدار کا شوق لگ گیا وہ کیا کہے گا؟ پرواہ نہیں مال کی، بس وہ مل جائے. مال کس لیے بچا کے رکھنا، ہمیں تو وہ چاہیے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، یوفا الیکم، پورا پورا تم کو واپس کیا جائے گا. ایک پائی بھی نہیں اللہ رکھے گا، اور صرف واپس نہیں کئی گنا زیادہ کر کے دے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے، تمہارا حق نہ مارا جائے گا. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. طٰہٰ، اور جو بھی نیک عمل کرے گا حالانکہ وہ مومن ہو تو اسے کسی ظلم اور ناانصافی یا حق تلفی کا ڈر نہ ہوگا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے، ان محتاجوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے، ان پہ خرچ کرو. یعنی خرچ کرنے کی بہت سی جگہ ہو سکتی ہیں، لیکن بہترین خرچ کہاں ہے؟ ان لوگوں پر خرچ کرنا جو قید کر لیے گئے ہیں. احصروا، روک لیے گئے ہیں. کس کام میں روک لیے گئے ہیں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے کام میں. یعنی جو اللہ کے دین کے کام میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں سفر کی استطاعت نہیں رکھتے، کہیں آ جا نہیں سکتے اپنے اس کام میں مشغولیت کی وجہ سے، جس کی مثال اصحاب صفہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یہ 400 لوگ تھے جو مدینہ میں مسجد نبی کے پاس ہی رہتے تھے، جو پورے عرب سے مختلف جگہوں سے اپنے گھر بار چھوڑ کر وہاں رہ رہے تھے، جیسے کوئی ہاسٹل ہوتا ہے. اب تو دنیاوی ہاسٹلوں میں تو ہر طرح کی سہولتیں ہوتی ہیں، لوگ اپنا خرچ کر کے بھی رہ لیتے ہیں اپنے کاموں کو، لیکن وہ لوگ سب کام کاج چھوڑ کر مسلسل علم حاصل کر رہے تھے، اور جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جنگ میں لے جانے کی ضرورت ہوتی تو وہ ساتھ لے جاتے تھے ان کو، کیونکہ کوئی اسٹینڈنگ آرمی تو تھی نہیں. تو ایسے لوگ چونکہ انہیں معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کر کے اس کو آگے پہنچانا ہے. مدینہ میں بھی بہت سے لوگ تھے جو آپ سے سیکھتے تھے، لیکن بعض اوقات بڑے بڑے صحابہ اپنی دوسری مصروفیات کی وجہ سے مستقل طور پر علم حاصل نہیں کر سکتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اپنے بڑے اور کارنامے، بہت نیکیاں ہیں، لیکن سب سے زیادہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں آغاز سے اختتام تک. لیکن اس کے باوجود ان کے اپنے کام کاج اور تجارت اور مصروفیات کی وجہ سے علم کا جو لینا اور آگے پہنچانا تھا اس میں وہ ان کا حصہ نہیں جو حضرت ابو ہریرہ کا ہے. حضرت ابو ہریرہ اگرچہ بہت بعد میں اسلام لائے ہیں، لیکن جب وہ اسلام لائے اور آپ کے پاس آ کے اصحاب صفہ میں شامل ہوئے تو بعض اوقات وہ اتنے مشغول ہوتے تھے کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہلایا کرتے تھے کہ ان کو اور کوئی دوسرا کام تھا ہی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تقریباً 5000 احادیث زبانی یاد کی اور پھر ان کو آگے پہنچایا. کوئی ان سے آگے نہیں بڑھ سکا علم حدیث کے حاصل کرنے میں اور آگے روایت کرنے میں. اور یہ علم جو اتنا سمیٹا انہوں نے، وہ کس قیمت پر تھا؟ ہر چیز سے کنارہ کشی کر کے مستقل طور پر صرف ایک ہی کام، اور اگر وہ یہ نہ کرتے تو یہ علم ہم تک نہ پہنچتا. اور صرف ابو ہریرہ نہیں، اور بھی لوگ تھے جن کی تعداد تقریباً 300-400 بتائی جاتی ہے. اب ان لوگوں پہ خرچ کون کرتا تھا؟ ان لوگوں پر مدینہ کے جو کام کرنے والے اور تجارت کرنے والے اور کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، وہ خرچ کیا کرتے تھے. تو مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر فی سبیل اللہ تم کو مال خرچ کرنا ہے تو ان لوگوں پہ خرچ کرو جو اللہ کے راستے میں گھرے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی خاطر وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں سفر نہیں کر سکتے کہ اپنی تجارت کے لیے یا کہیں جاب کے لیے یا کام کاج کے لیے نکلے. یحسبہم الجاہل اغنیاء، جاہل ان کو غنی سمجھتے ہیں، دولت مند سمجھتے ہیں. جو ان کا حال نہیں جانتے
کہ ان کی مشکلات کیا ہیں، وہ سمجھتے تو بہت امیر لوگ ہیں. کیوں سمجھتے؟ من التعفف، پاک دامنی کی وجہ سے، کہ کسی سے مانگتے نہیں، کسی سے سوال نہیں کرتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. تعرفہم بسیماہم، تم ان کو ان کے چہروں سے، ان کی نشانیوں سے پہچان لوگے. تمہیں پتہ چل جائے گا ان کے چہرے پہ بھوک کے اثرات اور ان کے جسم پر ان چیزوں کے اثرات دیکھ کر تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ ضرورت مند ہے. لیکن وہ نشانیاں ہر ایک کو نہیں نظر آتی، وہ اسی کو آتی ہیں جس کو واقعی دلچسپی ہو. لا یسألون الناس الحافا، وہ کسی کے پیچھے پڑ کے ان سے سوال نہیں کرتے، نہیں کسی کو چمٹتے، نہیں کسی کو ذلیل نہیں کرتے کہ وہ ضرور ان کی مدد کی جائے اور ان کی حاجت پوری کی جائے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے خیر اور بھلائی میں سے، مال میں سے کچھ بھی، اللہ اس کو جانتا ہے. تو یہاں بنیادی طور پر ایک خاص گروہ پہ خرچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے جو عام فقراء، مساکین اور یتیموں میں سے نہیں ہے. ایک تو نا سوسائٹی کے عام یتیم، مسکین، فقیر، غریب لوگ، ایک وہ ہیں، لیکن یہ ان میں سے نہیں ہے. یہ اپنے گھروں میں اچھے بھلے تھے، یہ فقیر ہوئے، محتاج ہوئے، کس وجہ سے؟ اپنے گھر بار ہجرت کر کے چھوڑ کے مدینہ میں آ گئے تھے. اب حضرت ابو ہریرہ کا اصل وطن مدینہ نہیں تھا، مکہ سے بہت سے لوگ جو آئے تھے ان کا اصل وطن مدینہ نہیں تھا. وہ کیوں آئے تھے مدینہ؟ دین سیکھنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے، ان سے سب کچھ لے کے آگے پوری دنیا تک پہنچانے کے عزم سے آئے تھے. اب ایسے لوگ اگر اپنے کام کاج کاروبار میں لگ جاتے تو پھر دین کون سیکھتا؟ کیونکہ ہر کام کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، سنجیدگی اور یکسوئی چاہیے، تب جا کے اس چیز کی گہرائیاں اور باریکیاں سمجھ میں آتی ہیں، سطحی علم سے نہیں آتی. وہ جو حکمت کی بات ہو رہی تھی نا، تو بعض اوقات وہ حکمت کی باتیں اوپر اوپر سے پڑھ کے نہیں آتی، اس کے لیے وقت اور عمر لگانی پڑتی ہے اس کام میں، اور یکسوئی اختیار کرنی پڑتی ہے. تو ایسے لوگ جو دین کے کام میں اتنی سنجیدگی سے جمے ہوئے ہوں، جس کے بارے میں سورۃ الحشر میں بھی آتا ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ مہاجر فقراء جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکال دیے گئے اور وہ مدینہ آ گئے، تو ان کو تم پہچان لو گے اور ان کے اوپر تم خرچ کرو، تو وہ بھی فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے اور بہترین خرچ کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ تمہیں ان کی پہچان میں تھوڑی مشکل ہوگی، یعنی وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جو شخص دین کے کام میں لگا ہوا ہے اس کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے، اور وہ اپنی ظاہری حالت اور اپنے رویے سے لوگوں کو دعوت نہیں دے گا کہ آؤ تم مجھ پہ خرچ کرو. دوسروں کو خود اس کا پتہ کرنا ہوگا. ان کی ذمہ داری ڈالی گئی کہ تم معلوم کرو، تم جاننے کی کوشش کرو. تو پیچھے بات ہوئی تھی نا بلند ترین مقاصد پہ خرچ کرنے کی، تو یہاں پر وہ جگہ بتا دی گئی کہ ایسے لوگ جو اپنی معاشی کمزوری کی وجہ سے قابل توجہ نہ ہوں، لوگ ان کو اہمیت نہ دیتے ہوں، اگنور کیے ہوئے ہوں، وہ بھی لوگوں کے آگے پیچھے پھر کے اپنی ضرورت بتانے والے نہ ہوں، تو تم خود ان کے اوپر خرچ کرو. اور ایسا خرچ کرنا اس لیے مشکل لگتا ہے کہ انسان کی ناموری کا سبب نہیں بنتا نا، اس سے کوئی شہرت نہیں ملتی. تو بہت سے لوگ پھر ایسی جگہوں پہ نہیں خرچ کرتے، وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں سے انکم ٹیکس رسید ملے. الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، باللیل، رات کے وقت، والنہار، دن کے وقت، سرًا، چھپا کر، وعلانیۃً، ظاہر کر کے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. اب یہاں ان ساری انفاق کی آیات کا اختتام ہو رہا ہے، اور اختتام پر ایک خلاصہ کر دیا گیا ہے. آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو خرچ کرو. پھر اس کے بعد ساری وضاحت کر دی گئی، طریقہ بتا دی کیا کرو، کیسے کرو، کیا نہ کرو، اور اینڈ پہ فرمایا جب وہ کرنے لگے تو فرمایا الذین ينفقون اموالہم، وہ جو اس حکم پہ عمل کرنے لگ گئے ہیں وہ تو ایسے لوگ ہیں کہ اب انہیں بات سمجھ میں آ گئی ہے. اب وہ نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، نہ خفیہ صدقہ دیکھتے ہیں نہ ظاہری دیکھتے، ان کو بس جو موقع ملے، جب ملے، جیسا ملے، بس وہ کرتے چلے جاتے ہیں. جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ خسارے میں ہیں وہ لوگ، خسارے میں ہیں وہ لوگ. پوچھا کہ کون؟ وہ کہ جن کے پاس مال ہے اور پھر وہ ان کو دائیں بائیں اور دن رات خرچ نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ وہ جن کو اللہ نے دیا ہو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ کے ان احکامات پر جو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے
دیے گئے ہیں ان پر عمل کریں. اور کس طرح عمل کریں؟ صرف ٹائم باؤنڈ نہیں کہ سیزنل قسم کے خرچ، کہ اچھا وہ رمضان آئے گا تو پھر میں اپنی زکوٰۃ نکال دوں گی، یا ذوالحج کا مہینہ آئے گا، یا یہ کہ کوئی عید آئے گی تو اس وقت کسی کو تحفہ تحائف دے دوں گی یا کچھ نہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میری حیثیت کیا اور مجھے کیا کرنا چاہیے، اور اس کرنے میں باللیل، وہ رات کا وقت ہو، کسی کو رات کو ضرورت پیش آ جائے تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ اچھا سویر ہوگی بینک جاؤں گی پھر نہیں. رات کے وقت جتنی توفیق ہے، وہ ضرورت کا وقت ہے تو وہ رات ہی کو نکال دیتے ہیں، صبح کا انتظار نہیں کرتے. اور اسی طرح دن کا وقت ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے اچھا اب تو سب کو پتہ چل جائے گا تو میں ذرا رات ہو تو پھر کروں، اندھیرے میں چھپا کے نہیں، وہ دن کو ہی کر دیتے سرن سیکرٹلی، راز سے، چپکے سے. اور اسی طرح کبھی پبلکلی حسب ضرورت. جو ایسا کرے وہ اپنا اجر اپنے رب کے پاس پائیں گے. عند ربہم کا کیا مطلب ہے؟ عند ربہم، رب کے پاس. اور رب کہاں ہے؟ تو پھر جو چیز اتنی محفوظ جگہ چلی جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوگی. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. دو چیزوں سے نجات، خوف اور غم سے، بے فکر، مطمئن، پرسکون. اور یہ ہیں اصل خوشحال. لوگ سمجھتے ہیں مال جمع کر کے خوشحالی آتی ہے، لیکن یہاں کیا بتا دیا گیا کہ خوشحالی مال خرچ کر کے آتی ہے، دینے سے آتی ہے. اور جو دیتا ہے وہ اللہ کو دیتا ہے، اور جب اللہ لوٹائے گا تو اس کے مقابلے میں تو کوئی دے سکتا ہی نہیں جتنا وہ دے گا. جی، نظر کی بات کی گئی آیت 270 میں. نظر ماننے کا جواز تو ہے مگر پسندیدہ نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نظر تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں کرتی. ہاں، اس سے کچھ مال بخیل سے نکلوا لیا جاتا ہے جو ویسے وہ خرچ کرنے والا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اس سے تقدیر نہیں بدل سکتی. ہاں، بخیل سے کچھ مال نکالا جاتا ہے، بخاری کی حدیث ہے یہ. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی ماننا ہی چاہے کہ ویسے تو میں کچھ کرنے والا نہیں، اگر پابندی کر لوں گا اپنے اوپر تو شاید اس طرح میں کر لوں، تو پھر وہ کر لے، لیکن پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ یوفون بالنذر، وہ نظر پوری کرتے ہیں. تو نظر ہوتی ہے اپنے اوپر وہ چیز لازم کرنا جو اللہ نے لازم نہیں کی، چاہے وہ مال خرچ کرنے کے بارے میں ہو، چاہے نفل پڑھنے میں ہو، چاہے کسی بھی اور نیکی کے کام کے لیے ہو، عمرہ، حج وغیرہ جو بھی. یعنی جو اللہ نے واجب نہیں کیا، انسان اگر خود سے اپنے اوپر کوئی نیکی کرنا واجب کر لیتا ہے تو اس کو نظر ماننا کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں اگر کوئی نظر مان رہا اور ہم اس کو منع کریں تو وہ پوچھے کیا کریں تو اس سے بتائیں کہ صدقہ کر لیں. وہ چیز جو کل کرنا ہے وہ آج ہی کر لو، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. صدقے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہوتی ہے، صدقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، صدقے سے خیر و بھلائی آتی ہے. ایک دانہ جو 700 بنتا ہے، اللہ کا فضل آتا ہے. تو کس بات کا انتظار ہے؟ نظر ماننا تو شرط لگانا نا، اگر اللہ تو دے گا تو میں بھی دوں گا، اگر تو نہیں دیتا تو میں بھی نہیں دوں گا. تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تعرفہم بسیماہم، سیما کا مطلب ہوتا ہے نشانی، علامت سے انہیں پہچانو. دیکھیں آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں، اگر آپ تلاش کریں تو مختلف جگہوں پر ایسے طالب علم جو دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں اور پھر دین پڑھ کر آگے اسی فیلڈ میں جانا چاہیں، تو بسا اوقات ماں باپ ان پہ خرچ نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اب آپ ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ اگر سارے بچے ہمارے صرف سائنس اور انجینئرنگ اور میڈیسن اور یہی چیزیں پڑھتے رہیں اور دین کی طرف صرف اس لیے نہ جائیں کہ اگر اس فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کے لیے گئے تو پھر کمائیں گے کہاں سے اور کھائیں گے کہاں سے اور پھر ہم کیا کریں گے، تو پھر کون کرے گا؟ یہ علماء کیوں کم ہو گئے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو دین سیکھنا چاہتے ہیں لیکن سکھانے والا کوئی نہیں. کیا آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے والے لوگ موجود ہیں؟ کتنے لوگوں کی مشکل ہے کہ پڑھانے والے سکھانے والے ہیں نہیں. کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی ڈر کے مارے اس طرف قدم نہیں رکھتا کہ میں اگر ادھر قدم رکھوں گا تو میری ذمہ داری کون پوری کرے گا. اور بعض اوقات لوگ سیکھ سکھا کے بھی کچھ اور پیشہ اختیار کر لیتے ہیں، اس طرف نہیں آتے. کیوں؟ ظاہر ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ معاشی طور پہ مشکل پیش آئے گی، بھوک کاٹنی پڑے گی. وہ کون کاٹے؟ سب طرف کمپٹیشن ہے. سارے بھائی جو ہیں وہ ڈاکٹر انجینئر بن کے اتنی اچھی اچھی پوسٹوں پہ چلے، اور میں جا کے کسی دینی ادارے میں پڑھوں اور آ کے میں لوگوں کو دین سکھاؤں تو میرا کیا مستقبل ہے؟
میں کیوں اپنی ذہانت یہاں ضائع کروں؟ لہٰذا کوئی شخص جس کو چانس ملتا ہے دنیا میں آگے جانے کا، ہارڈلی کوئی وہ دنیا چھوڑ کے دین کی طرف آتا ہے۔ ہاں، جن لوگوں کو دنیا کی طرف جانے کا چانس نہیں ملتا پھر وہ کہتے ہیں چلو اب اور کچھ نہیں تو دین ہی صحیح۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مسجدوں کے امام اور دینی اداروں کے سربراہ پھر وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو بھی مل جائے۔ حل یہ ہے کہ ایسے فنڈز قائم کرنے چاہیے کہ جس میں ایسے خاندانوں کی کفالت کی جائے، ایسے بچوں کو جو ذہین ہو، جن کے ماں باپ ان کو سپورٹ نہ کر رہے ہیں، ان کو پڑھایا جائے، ان کو آگے بڑھایا جائے اور واقعی کوئی کوالٹی کا کام سامنے آئے۔ ایسی لائبریریاں قائم کی جائیں، ریسرچ کے ادارے قائم کیے جائیں، ایسے اداروں کو سپورٹ کیا جائے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جیسے کسی بھی دینی ادارے کو والنٹیئرس چاہتے، کتنے لوگ ہیں جو والنٹیئر کرتے ہیں بتائیے مجھے، اور جو کرتے ہیں وہ اتنے احسان جتاتے ہیں، جب دل چاہتا ہے آتے ہیں اور جب دل چاہتا نہیں آتے، جس دن دل چاہتا چھوڑ کے جانے کو کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، ہم سے نہیں یہ کام ہوتا۔ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے فنڈز چاہیے ہوتے ہیں، لیکن کسی کو بھی خیال نہیں آتا کہ باقی سب اداروں کے اتنے بجٹ ہوتے ہیں، دینی ادارہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ یہ بھی اللہ کی خاطر خرچ کرنا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ وہ ڈیٹیریوریٹ ہونے لگتے ہیں، کوالٹی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر ایک کو اپنی دنیا کی فکر ہے، ہر ایک نے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، وہ کہیں اور کیوں نہ جاب کریں، اس وقت میں بہت کچھ کمائیں اور اپنی دنیا کے سٹینڈرڈ ہائی کریں۔ یہ مشکل ہے نا۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں دوسرے ادیان میں، اب کسی بھی چرچ کا آپ بجٹ دیکھیں، کسی بھی جگہ پر آپ مذاہب میں آپ جا کے دیکھیں کہ کتنا کام ہو رہا ہے، لیکن ہماری ہر مسجد فنڈ مانگ رہی ہوتی ہے، ہر دینی ادارہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، ہر ایک پیچھے پڑ رہا ہے کہ خدا کے لیے کچھ کرو، لیکن کوئی سنجیدگی سے توجہ ہی نہیں دیتا۔ نتیجہ کیا ہے؟ کتنے ہی بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، کتابیں نہیں خرید سکتے، کتنے ہی بچے ہیں جو پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، جانے کا خرچ نہیں ہے ان کے پاس، نہ ان کے گھر والے افورڈ کر سکتے ہیں، نہ وہ خود افورڈ کر سکتے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے، کیا کریں، کیسے کریں؟ تمنا ہے، روتے ہیں، لیکن نہیں جا سکتے۔ اب کسی کو تو خیال بھی نہیں کہ کسی کو اس کی ضرورت بھی ہو سکتی، کہ جو واقعی ڈیزرونگ اور ٹیلنٹڈ بھی ہیں، کیونکہ ایک تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور پتہ ہو بھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے۔ ہم سب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور دور تک سوچنا چاہیے اور گہری نظر سے سوچنا چاہیے، دینی علم آگے کیسے پھیلایا جا سکتا ہے، کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں کئی لوگ ہیں دین پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد وہ جا کے کسی فیکٹری میں جاب شروع کر دیتے ہیں، اور فیکٹری تو چل رہی ہے مگر ان کے علم سے تو فائدہ کسی کو نہیں پہنچنا نا۔ انہیں چاہیے تھا نا کہ آئیں یہاں پڑھائیں، لیکن وہ نہیں پڑھا سکتی، کام نہیں کریں گے تو وہ کھائیں گے کہاں سے؟ ہاں، اگر یہاں سے ان کو تنخواہ دے دی جائے تو یہاں بھی کام کر لیں گے اور آپ کے بچوں کو پڑھا دیں گے۔ بہت ساری پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی جگہ آپ رہتے ہوں، اپنے دائیں بائیں دیکھیں کہ ہمارے بچوں کے آئندہ دینی مستقبل کیا ہے، اور ان بچوں کو پڑھانے والوں کا مستقبل کیا ہے، وہ کس طرح رہ سکتے، کس طرح سروائیو کریں گے، کس طرح ان کو سپورٹ کیا جا سکتا۔ کوئی ہماری پلاننگ نہیں کہ ایک سال میں ہمارے کتنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کتنے استاد چاہیے اور ان استادوں کی تنخواہیں کہاں سے آئیں گی، ہے کوئی پلاننگ؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔